अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासी मंजरनामे पर जहां मुख्तलिफ जमातें इस वक्त इलेक्शन की तारीख का इंतज़ार कर रही हैं, वहीं एक बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुतहर्रक नज़र आ रही है। इसलिए क्योंकि उनकी तैयारियां उरूज पर हैं। उनके ताहयात लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आने को हैं। उनके वतन वापसी के सफ़र का आगाज़ भी हो चुका है और बताया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे एक बड़ा जलसा करेंगे, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना नया या अगला लाहे अमल भी देगा और अपना जो बयानिया, जिसके हवाले से बड़ी तनकीद हो रही थी, बड़ी बहस छिड़ी हुई थी कि क्या बयानिया होगा, वो भी उसी दिन बताया जाएगा नवाज शरीफ साहब की जानिब से। आप देख रहे हैं कि पंजाब भर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप जगह जगह इस वक्त पब्लिक रैलीज कर रही है, कन्वेंशन से खिताब हो रहा है, पार्टी वर्कर्स को यकजा किया जा रहा है ताकि वो चाहते हैं कि एक बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया जाए जब उनके लीडर पाकिस्तान वापस आएँ। ज़ाहिर है जो पूरी वो हिस्ट्री बताते आए हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब वापस गए और अब किस तरह से वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा इस बारे में कई बार बता भी चुकी हैं, लेकिन एक लीगल बहस छिड़ चुकी है और वो लीगल बहस उनके उस केस के हवाले से है जिसमें उन्हें मुजरिम करार दिया गया था और उसके बाद बावजूद सेहत एक बॉन्ड के ज़रिए अदालत ने उन्हें बाहर जाने का जो है वो इजाज़त भी दी थी और अब वो वापस आ रहे हैं। तो लीगल बहस में ये कहा जा रहा है कि आया नवाज शरीफ साहब वापस आने पर गिरफ्तार होंगे या बआसानी मीनार पाकिस्तान वो चले जाएंगे और जाकर अपने वर्कर्स से, अपने सपोर्टर्स से खिताब करेंगे। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि क्या कानूनी तौर पर तमाम पेचीदगियाँ हैं, उन्हें हल कर लिया गया है या नहीं किया गया। हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इन फोकस। राना साहब, जिस बहस का हम जिक्र कर रहे हैं और ये बहस अभी तक जारी है, पहले तो ये था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, अब ये कहा जा रहा है कि वापस आने पर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बहरहाल आप लोगों की कानूनी टीम जिस तरह से काम कर रही है और ख़ुद आप भी कानूनदान हैं, बताइए कि क्या गिरफ्तारी अमल में आएगी या किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, ये बहस तो बराए बहस जो है वो की जा रही है, लेकिन इसकी मिसालें भी मौजूद हैं और प्रोटेक्टिव बेल टू सरेंडर बिफोर कोर्ट जो है, ये कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जिसके बारे में अदालतें जो है वो कोई रिस्ट्रेन से काम लें। उसकी वजह, जब एक आदमी कह रहा है कि जी मैं आना चाहता हूँ और मैं आके अदालत में पेश होना चाहता हूँ, तो अदालत को इसके ऊपर क्या एतराज़ हो सकता है कि वो कहे कि जी नहीं आप पेश ना हो। अदालत का तो ऑलरेडी वारंट हुक्म जारी हुआ होता है कि ये आदमी आके जो है वो अदालत में पेश हो। तो इसलिए ऐसी सूरत में जो है वो बड़ी आसानी से अदालत जो है वो 2 दिन 4 दिन का टाइम दे देती है कि जी ठीक है, विद इन सच एंड सच टाइम आप आएँ और आके ख़ुद को कानून के सामने, अदालत के सामने पेश करें। अच्छा, ये एक रूटीन है। तो लेकिन इसलिए इसमें कोई दिक्कत या मुश्किल वाली बात नहीं है। तो राना साहब, जैसे आपने फरमाया और वजह फरमाया कि अदालत के सामने आप पेश होते हैं और उनसे वक्त मांगते हैं, प्रोटेक्टिव बेल ली जाती है, तो ये पहले किया जाएगा या पहले लाहौर होगा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश होंगे? देखिए, इसमें लीगल कानूनी सूरत तो यही बनती है कि पहले किया जाए। तो क्या इसलिए हमारी लीगल टीम जो है वो 21 अक्टूबर से कोई 1-2 दिन पहले जो है अदालत से रजू करेगी और उनसे 3-4 दिन का टाइम है वो मांगा जाएगा कि आप इतना हमें टाइम दें तो हम आके पेश हों। तो जो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। वो अदालत में पेश होने की बात कर रहे हैं, वो अदालत से भागने की बात तो नहीं कर रहे। तो इसलिए अदालत को इसमें क्या एतराज़ होगा। तो जब वो टाइम मिल जाएगा तो इंशाल्लाह मीन टाइम वो लाहौर अपने घर से, लाहौर से हो के जब रिसेप्शन और जलसा से खिताब करके तो वो
اگلے روز یا اس سے اگلے روز جو ہے وہ جا کے پیش ہو جائیں گے۔ اچھا، تو رانا صاحب جو شورٹی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مل جائے گی انہیں پروٹیکٹیو بیل، اور دو تین دن پہلے ان کی آمد سے یہ آپ کی لیگل ٹیم جو ہے نواز شریف صاحب کی وہ اپلائی کر دے گی، اور آپ نے خود بجا فرمایا کہ پہلے یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ایزی ہے ان کے لیے، کوئی قانونی پیچیدگی بھی نہیں ہوگی۔ کیسے شور ہیں آپ کی ضمانت مل جائے گی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، you can't predict۔ یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک روٹین ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب عدالت میں کوئی آگے آدمی کہے کہ جی مجھے آپ جو ہے وہ وقت دیں، ٹائم دیں، میں عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں، تو عدالت کیا کہے گی کہ نہیں، آپ کو ہم نے پیش ہونے کا ٹائم ہی نہیں دینا۔ اور ایک آدمی خود اگر پیش ہونا چاہتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ناکے لگائے جائیں اور انتظامات کیے جائیں اور ایئرپورٹس جو ہیں وہ سیل کیے جائیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو یہ ایک یعنی جو ہے یہ ایک ریشنل اور ایک یعنی ایسی چیز بنتی ہے کہ اس میں کوئی ادروائز جو ہے وہ صورت والی بات نہیں ہے۔ عدالت کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ نہیں جی ہم نے آپ کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دینا اور ہم نے آپ کو اجازت نہیں دینی۔ سر ادروائز کی صورتحال رانا صاحب، ادروائز کی صورتحال اس لیے کیونکہ آپ لوگ تو اگریوڈ پارٹی رہے ہیں نا، اور عدالتی احکامات کے حوالے سے آپ لوگوں کی گریونسز بھی زیادہ ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، بعض اوقات پاکستان میں عدالتیں مینج ہوتی ہیں، مینج ہوتی رہی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہے وہ چیف جسٹس رہے ہیں، عطا بندیال جیسے، اور اپنا جو ہے وہ کھوسا جیسے جو ہے وہ ججز رہے ہیں۔ تو اب اس وقت ہمیں اس بات کی بھی بڑی تسلی ہے کہ ایک انتہائی لیگل مائنڈ رکھنے والا انڈیپینڈنٹ شخص جو ہے، جج جو ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ کی جو ہے وہ سربراہی کے اوپر جو ہے وہ فائز ہے۔ تو اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اور اس قسم کے حربے جو کسی زمانے میں اپنائے جاتے رہے اور خود لوگ ذاتی طور پہ ثاقب نثار جیسے لوگ ملوث رہے، ایسی صورتحال اب درپیش نہیں ہے۔ اوکے، تو اس کا مطلب کہ نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ طے کیا ہے کہ 21 کو ہر صورت نواز شریف واپس بھی آئیں گے اور جلسہ بھی ہوگا بھی، اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے۔ صحیح، اللہ خیریت رکھے، انشاءاللہ ہر قیمت پہ وہ واپس آئیں گے۔ تو اس جلسے کے حوالے سے بھی بڑے ذکر ہے اور بڑی بحث کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو وہ اگلا بیانیہ دیں گے مسلم لیگ نون کا، اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کے حوالے سے رانا صاحب کیا ایسا ہی ہے کہ وہ آ کر بیانیہ دیں گے، وہ جو ماضی کے سارے بیانیے تھے اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ جی بالکل مختلف ہونا چاہیے، مختلف ہوگا، کیونکہ اس وقت اور ملک کے 24 کروڑ عوام میں سے تقریباً جو ہے وہ 23.5 پونے 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ انتہائی مشکل میں ہیں۔ بٹھا دیا گیا ہے اس ملک کی اکانومی کا، اور ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کا اکنامک ریوائول، اس کی معاشی جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ سب سے بڑا اس ملک کا اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ اس کے اوپر میاں نواز شریف قوم کو اعتماد میں لیں گے، اور اگر انہیں موقع ملا، جو کہ انشاءاللہ ملے گا، تو وہ ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ اچھا رانا صاحب، یعنی ووٹ کو عزت، باقی ساری باتیں ضمناً ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہو، یا پھر ریاست پر سیاست کو قربان کرنا ہو، قومی مجرموں کی سزا کے حوالے سے بات کی گئی ہو، یہ سب اب پیچھے آپ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت ایسی ہے کہ اب اس پر ہی فوکس رکھنا ہے۔ دیکھیں وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ اچھا صحیح ہے، یعنی پیٹ میں معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ بات بن جائے، یہ ملک کی معاشی صحت جو ہے وہ درست ہو جائے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ باقی ساری چیزیں جو آپ نے کی ہے سب کریں گے انشاءاللہ۔
لیکن ان کی پوزیشن ضمنی ہے. پہلے یہ اگر ملک ہی ڈیفالٹ کر گیا, ملک ہی جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا, تو پھر کون سی جو ہے وہ ووٹ اور کون سی ووٹ کی عزت اور کون سا جو ہے وہ بیانیہ اور کون سا احتساب اور کون سا انتقام, وہ تو ساری چیزیں پھر کھوٹی ہیں. تو اس لیے پہلے اس کو ترجیح دی جانی چاہیے, دی جائے گی. اچھا, اس کے بعد جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ. یعنی ہر چیز کو ہمیں معلوم بھی ہے, ہمیں یاد بھی ہے, اس کو بھولتے نہیں ہم. یعنی رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے لیڈر کو, آپ کی جماعت کو, خود آپ نے کیونکہ سفر کیا, جو کچھ گزشتہ دور حکومت میں ہوا 2018 آنورڈز, اس میں جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا گیا, پاناما بینچ کا ذکر کیا خود نواز شریف صاحب نے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب ہونا لازم ہے؟ جی بالکل, یہ چیزیں جو ہیں یہ جس طرح سے مختلف اس کی شکلیں ہیں. ٹروتھ کمیشن کی بات ہو رہی ہے کہ سارے کردار جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں پورے قوم کے. سزا دینی ہے نہیں دینی وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن کم از کم اپنی تاریخ کو تو جو ہے وہ درست کیا جائے. تو یہ ساری اب دیکھیں سزا کی بات, اب دیکھیں جب میرے اوپر انہوں نے مقدمہ بنایا تو میں نے باہر آ کے 6 ماہ بعد میں نے اسمبلی کے فلور پہ ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کے اوپر چھت پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ان کو گواہ بنا کے میں نے کہا تھا کہ اگر تو مجھ سے منشیات برآمد ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو اور اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی میرے اوپر مسلط کرے, اور اگر یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, غلط مقدمہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ان پہ نازل ہو جنہوں نے یہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت مسلط کرے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اوپر جس قسم کی ذلت مسلط ہو رہی ہے, اب اس کے بعد میں نے کیا انتقام لینا ہے جی ان سے؟ میں ایسا انتقام لے سکتا تھا؟ میں کبھی نہیں لے سکتا تھا. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ بھی جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے. باقی ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے, آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن پہلے جو ہے پہلے کم از کم اپنے عوام اور اپنے ملک کی خیر منائی جائے اور ملک جو ہے وہ سرخرو ہو. اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کا ڈھنگ بھی سب کو پتہ ہے اور کیا جا سکتا ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اچھا, مشکل تو بہت ہے رانا صاحب, کیونکہ جن لوگوں کے نام لیتے آئے ہیں نواز شریف صاحب, ان کا احتساب ایسے ہوتا نہیں ہے, کبھی ہم نے تو دیکھا نہیں. وہ نہیں جی, نہیں, جتنی ان کی درگٹ بن رہی ہے اب اس وقت, جو ان کا حشر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سزا تو کوئی اور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, جو ان کی حالت ہے اس وقت, جو یعنی یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی ملک کے سب سے بڑے آفس سے ریٹائر ہو اور اس کے بعد وہ کسی کے جنازے پہ نہ جا سکے, کسی شادی میں جائے تو وہاں پہ اس کے اوپر لان تان ہو, وہ منہ چھپاتا پھرے. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی سزا دنیا میں ہے کسی کے لیے؟ یہ ان لوگوں کا حشر ہو رہا ہے. اب مشکل میں اسی میں کون سی بات ہے؟ وہ لوگ تو اس وقت بالکل بے یار و مددگار تنکوں سے ہلکے ہوئے نا, لیکن یہ تو آپ معاشرتی رواداری اور جو معاشرتی طور کے اوپر جو وہ فیس کر رہے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے. میں تو بات کر رہی ہوں پاکستان کے قوانین کے مطابق کسی قسم کا کوئی احتساب میں نے کم از کم ہوتے نہیں دیکھا. نہیں جی, ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور اللہ کرے کہ ملک جو ہے وہ سلامت رہے, ملک اپنی مشکلات سے پہ قابو پا لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آسان ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے رانا ثناء اللہ, پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر, سابق وفاقی وزیر داخلہ. رانا صاحب آپ یہ بتائے گا کیونکہ ہم پہلے یہ بات کر رہے ہیں, لیٹ می جسٹ ٹیک یو اے لٹل بٹ فارورڈ, ماضی کی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے گلا رہے ہیں. جنرل باجوہ کا ذکر کیا, جنرل فیض کا ذکر کیا, اس سے پہلے 2011 آنورڈز کی اسٹیبلشمنٹ کا آپ لوگ ذکر کرتے آئے ہیں. جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, سیم پیج ہے, کوئی گلا نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کسی قسم کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہوگی الیکشن میں؟ جی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں, یہ توقع کرتے ہیں, یہ امید کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بھی یہ بیانیہ ہے
کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہوں گے، تو ہم کیوں نہ توقع کریں؟ اللہ کرے کہ ملک میں الیکشن ہوں اور وہ فری اور فیئر ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ یقین ہے کہ ہوں گے۔ یعنی جنوری کے آخر میں جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں مہینہ بھی ٹھیک ہے، کوئی سردی وردی کا جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہونے چاہیے جنوری کے آخری ہفتے میں؟ جی انشاءاللہ ہمیں پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا ذکر آپ لوگ کیا کرتے تھے، اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر پاکستان پیپلز پارٹی مستقل کر رہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ نے لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کیا ہے اور وہ خود بھی نالا ہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ان کی سیاسی طور پہ یہ گفتگو بنتی ہے، کیونکہ وہ اگر پی ایم ایل این کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر ہمارے مخالف ووٹ کو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ پنجاب میں پی ایم ایل این کا ووٹ ہے اور پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ ہے، پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ اٹریکٹ کرنا ہے، تو وہ اگر اس قسم کی بات نہیں کریں گے تو پھر اس ووٹ کو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ اس لیے ان کی سیاست یہی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے خلاف بات کریں، تو ٹھیک ہے، ان کی سیاست ہے، انہیں کرنی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ جیسے 2018 میں جو الیکشن میں جو مخالف ووٹ تھا سب سے زیادہ تحریک انصاف سے پی ایم ایل این کا مقابلہ تھا پنجاب میں، آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف کا اب جو سٹرکچر بچا ہے، دو الگ جماعتیں بھی بن گئی ہیں، بہت سے لوگ ہیں بھی اور نہیں بھی، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کا اب ایکچوئل مقابلہ پنجاب میں کس جماعت سے ہے؟ نہیں، پی ایم ایل این کو پنجاب میں کوئی تھریٹ نہیں ہے، مقابلے میں یہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی بھی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور آزاد اراکین بھی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی پنجاب میں۔ اچھا، یہ ریٹروسپیکٹ کی اپیل کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پر، کیونکہ قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کہا جا رہا تھا کہ الجھنیں بڑھ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے الیکٹورل پالیٹکس میں یا نہیں، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو ریویو کا حق تھا وہ ریٹروسپیکٹیولی جو ہے وہ تو ظاہر ہے باک ڈاؤن ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں وہ تو کلیئر ہے، وہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے، وہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کی مدت 5 سال مقرر ہو گئی ہے بائی لا، اور لا میکنگ کے پارلیمنٹ کے حق کو موجودہ فیصلے نے جو ہے وہ فائنل کر دیا ہے، تو اس لیے، اور وہ لا جو ہے وہ انفیلڈ ہے، اسے کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا، رائٹ، تو اس لیے وہ تو قصہ تمام ہو گیا۔ اچھا، تو اس لیے اس میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت اچھا ایک چیز اور جو اس وقت تنقید، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ جس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کا پاکستان مسلم لیگ نون، تو آپ کے مخالفین کی کڑی نظریں ہیں۔ لندن سے روانگی کے وقت جس طرح سے وہاں پر تعینات ہائی کمشنر کی ان سے ملاقات، سوشل میڈیا پر اس کی جو پوری ویڈیو ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے بیانیے کا بھی ذکر کیا کہ ذرا اچھا بیانیہ بنائیں، تنقید بنتی ہے نہیں بنتی؟ نہیں، اس میں دیکھیں وہ ملک کے 3 مرتبہ جو ہے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ملک کے اس وقت سینئر ترین پارلیمنٹیرین اور پارلیمانی لیڈر ہیں، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو یہ چیزیں روٹین کی ہیں، جو ہائی کمیشن نے ان کو اگر ملا ہے، عزت دی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا اوکے، رانا صاحب یہ بھی بتاتے جائیے گا ہم کو کہ اس وقت تحریک انصاف ایک اگریوڈ پارٹی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون تھی، 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا، کیسز چل رہے ہیں، لیکن جو انفورس ڈسپیئرنسز ہیں کہ غائب ہو گئے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ گرفتار ہوئے، کورٹ میں گئے تو پولیس کہتی ہے نہیں جی گرفتار نہیں ہوئے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ یہ ٹھیک ہے اینڈ فار ٹائمز ٹو کم تمام سیاستدان اس قسم کے رویے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، بالکل، وہ سیاستدان جو ملک کے دفاع پہ حملہ کرے گا، دفاعی تنصیبات کے اوپر جا کے جو ہے وہ اپنا ٹریسپاس کرے گا، دفاعی ایریاز میں جا کے، پروہیبٹڈ ایریاز میں جا کے گھروں کو آگ لگائے گا، جلاؤ گراؤ کرے گا، اسے بالکل یہ فیس کرنا چاہیے، اسے فیس کرنا پڑے گا، بلکہ 9 مئی کو جن لوگوں نے کیا انہیں فیس کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو۔ یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، پوری دنیا میں کوئی ریاست
جو ہے وہ اپنے ڈیفینس کو اور اپنے دفاعی تنصیبات کو اس طرح سے جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دیتی. اس سے تو پھر ملک کی جو بنیادی اس کا وجود اور ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس لیے وہ تو جنہوں نے کیا ہے وہ فیس کریں گے نہیں, لیکن اگر آئندہ کو کرے گا تو وہ بھی فیس کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کی شکایت یہی ہے کہ فیئر ٹرائل کا چانس ملنا چاہیے. وہ خواتین جو اب تک جیل میں ہیں ان کی ضمانت نہیں ہوتی, ضمانت ہو جائے دوسرا کیس ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ روایات ڈل رہی ہیں, یا فاروق حبیب صاحب ہیں ان کی شکایت ان کی فیملی کر رہی ہے. بات سنیں, یہ فیئر ٹرائل ہی ہو رہا ہے نا, ورنہ ان لوگوں کے اس جرم میں ملوث ہونے میں کوئی شک شبہ ہے؟ ان کی اپنی آوازیں, ان کے اپنے بیانات, ان کے اپنے ٹویٹر, ان کی اپنی ویڈیوز, ان کی اپنی آئیڈیوز. یہ جن خواتین کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ ادھر کور کمانڈر ہاؤس میں کیا کر رہی تھی یہ جناح ہاؤس میں؟ کوئی ہے شک اس میں؟ تو یہ فیئر ٹرائل کی صورت ہی ہے نا کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں, ورنہ تو یہ لوگ تو 2 جمع 2 4 سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ جرم کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر علی ظفر, کل تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات کا احوال بتائیں گے. ویلکم بیک. گزشتہ روز اڈیارہ جیل میں تحریک انصاف کے چیئرمین سے ان کی قانونی ٹیم کی ملاقات ہوئی. اس کے حوالے سے احوال جانتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک باقاعدہ میسج عوام کے لیے دیا گیا. ان فوکس سے سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب, گو کہ بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ کل سے لے کے اب تک جب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے سامنے آئی ہیں, لیکن ان باتوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جو 90 روز کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیٹیشن کے حوالے سے بات کی چیئرمین تحریک انصاف نے, اور وہ اب بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کے لیے اس کو ٹیک اپ کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول ابھی بھی ہے, یا اس کیس کے اندر اتنی مضبوطی میں کہوں گی ہے, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ٹائم لائن ضرور دے دی گئی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں گے. دوسری جانب صدر پاکستان نے بھی جب یہ کوشش کی تھی تو جو وزارت قانون ہے انہوں نے بھی ان کو ان کے اختیارات کے حوالے سے بتا دیا تھا. ماحول نہیں لگ رہا کہ اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, کل میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ ڈسکس کرنے. ان کو بہرحال میں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا جس کے اندر سب سے پہلا موقف یہی تھا کہ آپ نے جو الیکشن اناؤنس کیا ہے, بلکہ ابھی ڈیٹ نہیں اناؤنس کی, جنوری کی صرف ایک انڈیکیٹ کیا ہے کہ جنوری میں ہو سکتے ہیں الیکشن ہو جائیں, تو آپ کانسٹیٹیوشن آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کو شیڈیول الیکشنز کا اناؤنس کر دینا چاہیے اور وہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. ہماری موقف یہ بھی ہے, اور یہ عمران خان صاحب سے بھی کل اس پہ کافی ڈیٹیل بات ہوئی. انہوں نے کہا, اور میرا بھی یہی یقین ہے, کہ آپ کو اس جو ہمارا سارا ایک تو انٹرنیشنل دنیا میں مختلف قسم کے کرائسس آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا یہ جو اسرائیل فلسطین کی ایشو ہے, رشیا یوکرین کا ایشو ہے, یہ سارے ایشوز ہیں, اور ہمارے لوکل پاکستان کے انٹرنل معاملے بھی بڑے مسئلے والے ہیں, اکنامک کرائسس ہے, اس میں سے بھی نکلنا ہے. ان ساری جو چیلنجز ہیں, ان کو ملنے کے لیے, ان کو قابو پانے کے لیے ہمیں ایک پاپولر لیڈر چاہیے. اور پاپولر لیڈر صرف تب آ سکتا ہے جب الیکشنز ہوں گے اور لوگ اس کو الیکٹ کریں گے. جو بھی ہو, الیکشن ضروری ہے. الیکشن کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے, نہ آئین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کا, ایکس پرائم منسٹر صاحب کا یہ خیال تھا, ان کا یہ انفیکٹ میسج بھی تھا. انہوں نے کہا کہ آپ دیں جگہ جگہ جہاں دے سکتے ہیں, کہ اس وقت سب سے ضروری کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے, جس کے اوپر پورا ہمارا پاکستان کی ایک طرح سے فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہے الیکشن ان 90 ڈیز والا کیس, جس میں پٹیشن کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے بھی, اور پٹیشن کی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی, کہ 90 دن میں الیکشن. یہ ہے کیس جس کے اوپر بڑی ڈسکشن بھی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ
میں التجا کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے کہ جہاں انہوں نے یہ جو کیس تھا جس کی 5 دن میں سماعت کی، وہ بھی اہم کیس تھا، لیکن اس سے بھی اہم کیس یہ 90 دن والا ہے جس کی سماعت کریں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا 90 روز کے ایز اسٹیپولیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، بٹ میں آئی کم بیک ٹو دا سیم تھنگ، ماحول آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے when I've already given you examples کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن ہوئی، ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے پھر اس کے بعد انہوں نے جنوری کا آخری ہفتہ ہی بتایا ہے، اور پھر اس بات پہ کہ جو اختیار ہے الیکشن کی تاریخ کا وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے؟ جہاں تک الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ اختیار ان کے پاس ہے، الیکشن ایکٹ میں یہ دینے کی کوشش ضرور کی تھی، میں اس جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی میں اس کا حصہ تھا جی، اور میں نے یہ آبجیکشن ریز کی تھی ادھر، میں نے کہا تھا کہ جو تو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں چونکہ لکھا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتے ہیں نیشنل اسمبلی تو تاریخ پریزیڈنٹ نے دینی ہے، اس کو آپ عام قانون سے تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ یہ قانون اگر لے کے آنا ہے تو اس میں لکھیں کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی یہ والا قانون ہم سب آئین کے ماتحت بنا رہے ہیں۔ تو پھر انفیکٹ میری بات مان لی گئی تھی، اور یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئی ہے اگر اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ دے سکتا ہے، یعنی کہ اگر کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ جس سچویشن میں پریزیڈنٹ دے گا ڈیٹ وہ کانسٹیٹیوشن کی بات مانی جائے گی، اور اگر وہ اس کے علاوہ کوئی ہے پوزیشن تو پھر صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ چونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیزالو کی تھی، آئین کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹ دینی ہے، تو اس لیے یہ ڈیٹ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب ہی دے سکتے تھے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے بہرحال آپ نے دیکھا انہوں نے بھی معاملہ سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ میں بھی ڈیٹ نہیں دیتا، سپریم کورٹ اب اس پہ فیصلہ کرے، اور اس پر چیئرمین پی ٹی آئی اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی اینڈ بالشمول پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی جس کے پھر اعلامیہ بھی جاری ہوتے ہیں وہ اس بات سے مایوس ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، پریزیڈنٹ صاحب کا اپنا موقف ہے، پریزیڈنٹ صاحب انفیکٹ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنا جو رول ہے ادا کریں اور یہ پاکستان کو کرائسس سے نکالیں، اور اس سچویشن میں انہوں نے بہتر سمجھا اپنی رائے میں، جس پہ کچھ تنقید بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے سارا معاملہ سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں تاریخ دے بھی دوں تب بھی میری الیکشن کمیشن تو مان نہیں رہی بات، تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا اور وہی امپلیمنٹ کرا سکتا ہے۔ اچھا، تو بیرسٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے جو انہوں نے پورا ایک پیغام دیا اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پہ، اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے، اس میں انہوں نے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک سے چلے جائیں، ان کے لیے انہوں نے پیغام دیا کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے، ان کا جینا مرنا اسی ملک میں ہے، تو کیا یہ پیشکش کی جا رہی ہے ان کو؟ جی نہیں، پیشکش نہیں، انفیکٹ بات ہوئی تھی ضرور، اور ان سے بات کچھ اس طرح چھڑی تھی کہ ان سے پوچھا گیا تھا کچھ لوگوں نے کہ آپ پرعزم ہیں ابھی تک، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پہلے کچھ دنوں تو پریشانی ہوئی تھی، لیکن پھر مجھے بڑا موقع ملا، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے اپنا جو پرانی ماضی کی جو حال میں اور ماضی میں جو کچھ ہوا میں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا، اس پہ ڈیبیٹ بھی کی اپنے مائنڈ میں، اور اب میری کلیئرٹی بڑی ہے، میں بڑا پرسکون ہوں، اور میرے لیے بڑا کلیئرٹی ہے کہ میں نے آگے آ کے کیا کرنا ہے، مجھے کوئی کسی قسم کا اب کوئی پرابلم نہیں ہے، میں انفیکٹ کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو نکالنا ہے، مجھے صرف اگر خیال ہے تو پاکستان کے لوگوں کا ہے اور جمہوریت کا ہے جو جس کو نقصان پہنچ رہا ہے الیکشن نہ کروانے پہ، تو مجھے چاہیے کہ میری لیگل ٹیم کو بھی چاہیے کہ وہ پرزور جو بھی کر سکتے ہیں وہ الیکشن کروانے کے لیے قانون کے مطابق فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کی کوشش کریں۔ اوکے، یعنی یہ جو باتیں تو یہ جو باتیں بار بار ہوتی ہیں کہ وہ شاید باہر چلے جائیں گے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یہ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ رومرز ہیں، ایز سچ کوئی ایسی بات نہ کسی نے پیشکش ابھی تک کی ہے ان کو، نہ کوئی یہ بات ہوئی ہے؟ نہیں، یہ چونکہ ریومرز آتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے اس ریومر کو ختم کرنے کے لیے اس کو ڈینائی کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسی کبھی کوئی پیشکش ہوئی بھی تو وہ پیشکش کو رد کر دیں گے،
لیکن فیکٹ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی پیشکش ہوئی بھی نہیں. اوکے، سائفر کیس کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ ان پہ اب فرد جرم عائد ہونے کو ہے، اس کی بھی تاریخ آ گئی. گو کہ تحریک انصاف اس فرد جرم عائد ہونے کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور آپ لوگ گئے ہیں درخواست لے کر. اس کیس کے بارے میں بیرسٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس، اور اس میں تو کافی لمبی سزا ہونی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو. ایکچولی جی اگر آپ دیکھیں بالکل آبجیکٹیولی بھی دیکھیں، یعنی ایک آپ اس کو بھول جائیں کہ آپ کس پارٹی کے ہیں یا آپ کس طرف آپ کا رجحان ہے. اگر آپ اس کو بالکل قانون کی نظر سے دیکھیں، ان سارے کیسوں کو، جتنے کیسز خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں، میری نظر میں ان میں کسی کیس میں چانس نہیں ہے کہ وہ کنوکشن ہوگی، کیونکہ بہت بڑے بڑے ان میں فلاز ہیں، بہت بڑے بڑے گیپ. وہ صرف ایک الزام لگایا ہے. الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا اور قانون میں سزا دینا وہ امپاسبل ہے. میں امپاسبل کا لفظ استعمال کرتا ہوں. بہت کم کیسوں میں امپاسبل آپ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے نیچے، جس طرح ہم نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں کہ نیچے کی عدالت نے سزا دے دی، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی جب یہ ہائی کورٹ میں آئے گا معاملہ اور سپریم کورٹ میں آئے گا معاملہ اور دیکھا جائے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ سزائیں مینٹین ہو. توشہ خانہ والے کیس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ اتنا بڑا فلا ہے. مثلا میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں اس کی، کہ آپ اگر کسی کے خلاف بھی کوئی کیس فائل کریں گے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنا ایویڈنس، اپنی ڈیفینس میں اپنی شہادت پیش کر سکے. لیکن اس کیس میں انہوں نے جب کہا کہ میں اپنے وٹنس پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا اکاؤنٹنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایکسپلین کرے سارا معاملے کو، کیونکہ اکاؤنٹس کا ہی معاملہ ہے، تو نیچے والے کورٹ نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو سزا سنا دی. تو جب یہ آپ اتنی بلیٹنٹ، اتنا obvious ہی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فلا ہے، یہ ایک غلطی کی ہے نچلے عدالت نے، تو پھر ظاہر ہے کہ اوپر جا کے اس کیس نے ختم ہونا ہے. اور آپ نے اسی لیے دیکھا کہ اتنی جلدی عدالت نے سسپینڈ بھی کر دیا. اسی طرح سائفر کیس کا بھی جو پٹیشن چل رہی ہے، سائفر کیس میں بھی اگر آپ قانون کی نظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی جرم نہیں نظر آتا. آپ ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ سائفر کو استعمال کرنا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، کابینہ نے کیا کیا، کابینہ کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ پولیٹیکل سفیر میں تو بحث کر سکتے ہیں، سیاسی اس کی بحث میں آپ جا سکتے ہیں کہ اس کے پروز اور کونز کیا تھے، لیکن یہ جرم تو نہیں بن سکتا نا. بیرسٹر علی ظفر صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل. بیرسٹر صاحب، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، سینئر بیرسٹر لائک یو، اے لائر who says کہ یہ سارے کیسز وہ ہیں جس میں امپاسبل کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ کنوکشن ہو ہی نہیں سکتی ہے. چلیں اب یہ تو آپ لوگ کنٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ how it proceeds. Let's move a little bit further، کیونکہ آپ قانون کے پہلو سے بات کر رہے ہیں، اور ایک نئی قانونی بحث جو اس وقت چھڑی ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ قانون آپ کی نظر میں کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے پہلے اس پروگرام میں تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل بڑے آرام سے مل جائے گی، یہ روٹین کا معاملہ ہے، ان کی آمد سے 1-2 دن قبل جو ہے وہ اپلائی کر دی جائے گی، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ عدالت نہ دے پروٹیکٹیو بیل. جی دیکھیں، رانا صاحب بالکل درست کہتے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل ہر ایک کا حق ہے، پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے، لیکن اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سچویشن میں ملتی ہے. پروٹیکٹیو بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی الزام لگا، کوئی ایف آئی آر ہو گئی، آپ عدالت تک پہنچنا چاہتے ہیں بیل کرانے کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے پولیس روک لے گی پہنچنے کے لیے، میں عدالت تک پہنچ نہیں سکوں گا، اس لیے مجھے ایک پروٹیکٹیو بیل دے دیں، میری حفاظت کریں اور مجھے ایک حفاظتی بیل دے دیں تاکہ میں جا کے عدالت میں پیش ہو کے اپنی بیل کی بحث کر سکوں. یہ والی جو پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے یہ تب ہوتی ہے جب آپ کے خلاف ٹرائل ابھی نہیں ہے ہوا، آپ کی کوئی سزا نہیں ہوئی، آپ انڈر ٹرائل ہیں، آپ کے خلاف الزام ہے اور آپ ایک بیل لینا چاہتے ہیں. عدالت بالکل روٹین میں پروٹیکٹیو بیل دیتی ہے. ٹھیک. لیکن جب آپ کنوکٹ ہو جائیں، جب آپ کے خلاف سزا ہو جائے،
تو پھر بیل کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سزا ہو گئی, اب آپ نے جیل جانا ہی جانا ہے, اب آپ کو بیل کوئی نہیں دے سکتا. ہاں آپ اپیل کر سکتے ہیں, اور اپیل میں اگر آپ سکسیسفل ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں اور آپ وہ سزا اپنی ختم کر لیں تو پھر آپ جیل سے باہر آ جائیں گے. نواز شریف صاحب گئے تھے, کنوکٹ ہو گئے تھے, وہ جیل میں تھے, ان کو عدالت نے اجازت دی, اور اس لیے اجازت دی کہ ان کی صحت خراب ہو گئی, تو عدالت نے ایک بڑا انیوژل کیس تھا, بڑا عجیب و غریب کیس تھا, لیکن بہرحال اجازت دے دی ان کو اور وہ باہر چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ جب صاحب ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ واپس آ رہے ہیں, اچھی بات ہے واپس آئیں, اپنے ملک میں واپس آنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے, لیکن جب وہ آئیں گے, جس وقت وہ لینڈ کریں گے اور جس وقت وہ پیر رکھیں گے سرزمین پاکستان پہ, تو آٹومیٹکلی وہ جو کنوکشن ہے وہ آ جائے گی ان کے آڑے, ان کو جیل جانا پڑے گا. جیل سے وہ اپیل اپنی بے شک لینڈ کر لیں, اگر اللہ کرے ان کی کامیاب ہو جائے اپیل, وہ باہر نکل آئے, پھر تو نکل سکتے ہیں. اچھا. لیکن اس سے پہلے نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے سزا ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی بیل لے لوں گا. بیل کا کانسیپٹ ایک سزا جس کو ہو گئی ہے اس کے لیے بیل کا کانسیپٹ نہیں. اچھا, بیل کا کانسیپٹ سزا سے پہلے ہوگا. بالکل بالکل سمجھ میں آ گیا جو آپ بتا رہے ہیں کہ سزا یافتہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پروٹیکٹیو بیل دی جائے, انہوں نے واپس وہیں جانا ہے جہاں سے ان کو بھیجا کیا تھا, یعنی کہ جیل, اور اس کے بعد وہ اپنے ہوئے فیصلے کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی عدالت فیصلہ کرے. بٹ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک پورا سکیجول بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور لینڈ کریں گے, وہ جلسے سے خطاب کریں گے, اور کسی ایک پروگرام میں عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ پھر اس کے بعد اسلام آباد جائیں گے, which means that of course probably appearing before the court. I really don't know why he would go to اسلام آباد. لیکن میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کہیں خود سے بار بار نگراں حکومت سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ گرفتار کریں گے انہیں جب وہ آئیں گے, تو کیا خود سے پولیس نے جا کے گرفتار کرنا ہوگا اگر وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوتے یا جیل نہیں جاتے؟ What is it exactly in law? جی بالکل, یہ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اگر کنوکٹڈ پرزنر جو ہیں وہ اناؤنس کر کے آ رہے ہیں پاکستان, تو پھر پولیس اور جو حکومت وقت ہے اس کا فرض ہے, بہت بڑا فرض ہے کہ وہ جا کے کنوکٹڈ پرزنر کو پکڑ کے واپس جیل میں لے جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کنوکٹڈ پرزنر ہیں, وہ آ کے آئیں, سیر شیر کریں اور پھر اپنی مرضی سے جائیں جیل جب جانا ہے. یہ ایسا اگر ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا دھبا ہوگا کیئر ٹیکر کی نیوٹرلٹی پہ, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جو ایک طرح نظام ہے, اور جو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ بڑے نیوٹرل ہیں, وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر پارٹیزن ہے, وہ اس کا مطلب یہ وہ ون سائیڈڈ ہیں, وہ کسی کو فیور کر رہے ہیں, اور جو قانون میں ان کو الاؤڈ نہیں ہے, قانون میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کسی کو اریسٹ نہ کریں اور اپنی من مانی کریں. یہ قانون ہر ایک کے لیے برابر ہے اور ان کو اپلائی کرنا پڑے گا. اور اگر یہ انسیڈنٹ اگر ہو گیا تو آپ ایک اور عجیب و غریب بات دیکھیں کہ پھر ہوگا یہ کہ جو بھی کنوکٹ ہوا, جو بھی سزا ہوئی, چاہے وہ مرڈر کیس میں ہو, چاہے وہ کوئی چوری کے کیس میں ہو, وہ پھر اپیل فائل کر دیں گے اور کہیں گے جناب ٹھیک ہے, مجھے لوور کورٹ نے تو کنوکٹ کر دیا, مجھے سزا دے دی, لیکن چونکہ میں نے اپیل فائل کر دی ہے اس لیے اب میں اپنی مرضی سے جیل جاؤں گا اور حکومت مجھے ٹچ نہ کرے. یہ اگر ایسا پریسیڈنٹ ہو گیا تو پھر تو یہ ہر ایک پہ اپلائی کرے گا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود ان فوکس. آج کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.